नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह नूर की आयत नंबर 32। अनकिहुल अयाम और निकाह कर दो मिनकुम तुम अपनों में से जो मुजर्रद हों, यानी जो अकेले रहते हों, मर्द की औरत और औरत का मर्द जिसका फौत हो गया हो उनका निकाह कर दो। वसालिहीना और उनका भी जो नेककार हो मिन इबादिकुम तुम्हारे ग़ुलामों में से, व अमाइकुम और तुम्हारी लौंडियों में से। इन यकूनु फ़ुक़रा अगर वो गरीब होंगे, युगनी ही मुल्लाहु मिन फ़ज़लिही अल्लाह उन्हें गनी कर देगा अपने फ़ज़ल से। वल्लाहु वासिउन अलीम और अल्लाह वसी इल्म वाला है। सुभान अल्लाह। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि तुम में से जो लोग मुजर्रद यानी अकेले हों उनके निकाह कर दो, और अपने ग़ुलामों और लौंडियों के भी जो इसकी सलाहियत रखते हों। अगर वो तंग दास्त होंगे तो अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है और हर चीज़ का इल्म रखता है। यानी इनके निकाह क्यों करो? बीवी या शोहर से महरूमी बसा औक़ात इख़लाक़ी मफ़ासिद और शैतान की दर अंदाज़ियों का दरवाज़ा खोल देने का बायस बन जाती है। फिर इसी से शरीरों को तोहमतें फैलाने के मौक़े भी हाथ आ जाते हैं। चुनांचे तज़किया और तत्हीर के लिए ये हिदायत ज़रूरी थी कि इनका निकाह किया जाए। अगर वो इसकी सलाहियत रखते हैं, यानी इसकी ज़िम्मेदारी संभाल सकते हैं और इसके नतीजे में पैदा होने वाले हकूक़ और फ़राइज़ अदा कर सकते हैं, तो उनका निकाह कर दो। अगर वो तंग दास्त हैं तो अल्लाह उन्हें गनी कर देगा। ये बशारत गरीबों के हौसला अफजाई के लिए है। उस्ताद इमाम लिखते हैं कि जो आदमी अपने ईमान इखलाक की हिफाजत के लिए निकाह करता है उस पर अल्लाह ताला की नज़र करम होती है और वो उसकी दस्तगीरी फरमाता है। आदमी जब तक बीवी से महरूम रहता है वो खाना बदोश सा बना रहता है और उसकी बहुत सी सलाहियतें सुकड़ी और दबी रहती हैं। इसी तरह औरत जब तक बेशोहर से महरूम रहती है उसकी हैसियत भी उस बैल की सी होती है जो सहारा ना मिलने के बस फैलने और फूलने और फलने से महरूम हो। लेकिन जब औरत को शोहर मिल जाता है और मर्द को बीवी की रफ़ाकत हासिल हो जाती है तो दोनों की सलाहियतें उभरती हैं, और ज़िंदगी के मैदान में जब वो दोनों मिलकर जद्दोजहद और कोशिशें करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी जद्दोजहद में बरकत देता है और उनके हालात बिल्कुल बदल देता है। तदब्बुर कुरान। यस्ताफ़ी फ़िल्लज़ीना और चाहिए कि यानी बच्चे रहें अल्लाज़ीना वो लोग ला याजिदूना निकाहन जो निकाह की ताकत नहीं रखते, हत्ता युगनियहुमुल्लाहु यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें गनी कर दे, मिन फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल से। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा और वो लोग जो मुकातबत चाहते हैं, मिम्मा मलकत ऐमानुकुम तुम्हारे ग़ुलामों में से और तुम्हारी लौंडियों में से, फ़कातिबूहुम बस उन्हें मुकातबत कर दो, उनके लिए लेख पढ़ कर दो। इन अलिम तुम फ़ीहिम खैरा अगर तुम उनके अंदर भलाई देखो। व आतूहुम मिम्मा लिल्लज़ी और दो उन्हें उस माल में से, अल्लज़ी अताअकुम वो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। वाला तुकरिहु और तुम मत मजबूर करो फ़तायातिकुम अपनी कनीज़ों को अलल बिगाई बगावत यानी सरकशी पर। इन अरदना तहस्सूना अगर वो पाक दामन रहना चाहती हैं, ले तब तक वो अराज़ल हयात दुनिया इसलिए ताकि तुम हासिल करो दुनियावी ज़िंदगी का फ़ायदा। वमन युक्रिहुन्ना जो भी उन्हें मजबूर करेगा, फ़इन्नल्लाह मिन बाद इकराहिहिन्ना गफ़ूर रहीम बेशक अल्लाह उनको मजबूर करने के बाद उन्हें बख्शने वाला है और उन पर रहम करने वाला है। बेशक वलक़द अंज़लना इलैकुम आयतुम मुबय्यिनातिन बेशक हमने नाजिल की तुम्हारी तरफ वाज़ेह आयात व मसलन और मिसालें भी, मिनल्लज़ीना उन लोगों की खलौ मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन और इसमें नसीहत है परहेज़गारों के लिए। व मुहावरा तर्जमा जो निकाह का मौका ना पाएँ उन्हें चाहिए कि अपने आप को ज़ब्त में रखें यहाँ तक कि अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। और तुम्हारे ममलूकों में से जो मुकातबत चाहें उनसे मुकातबत कर लो अगर तुम उनमें बेहतरी पाओ, ताकि वो भी पाकीज़गी में आगे बढ़ें। और इसके लिए अगर ज़रूरत हो तो मुसलमानों उन्हें उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, और महज इसलिए कि दुनियावी ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा तुम्हें हासिल हो जाए। अपनी लौंडियों को पेशे पर मजबूर ना करो जब कि वो पाक दामन रहना चाहती हूँ, और जो उन्हें मजबूर करेगा तो उसका गुनाह उसी पर है, इसलिए कि उन पर इस जबर के बाद अल्लाह उनके लिए गफूर रहीम है। और हमने तुम्हारी तरफ ऐ पैगंबर ये खोल कर बताने वाली आयतें उतार दी हैं
اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں، اس لیے کہ نکاح نہ ہو سکے تو خدا کی شریعت میں یہ چیز بدکاری کے لیے وجہ جواز نہیں بننی چاہیے۔ فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو ضبط میں رکھے گا یعنی پھر اللہ اسے غنی کر دے گا۔ اس میں یہ بھی بشارت یعنی خوشخبری چھپی ہوئی ہے کہ جو شخص اپنے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کے لیے ضبط نفس سے کام لے گا، اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس کا پروردگار ضرور اس کے لیے کوئی راہ کھولے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے جو غلام پہلے غلام بہت ہی عام تھے، یعنی ہر گھر میں غلام اور لونڈیاں ہونا بالکل یعنی ممکن تھا، ان کے بغیر گزارا ناممکن تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ غلاموں اور لونڈیوں کو ادارے کو بند کر رہے ہیں، کیونکہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی تھی کہ لونڈی آقا کو جنم دے گی، یعنی جو لونڈی ہوگی وہ پھر آزاد بچے کو جنم دے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا بچہ غلام پیدا ہوگا، تو یہ بالکل یعنی قیامت کے نزدیک یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اب جو غلامی کا ادارہ تھا وہ ادارہ ہی ختم ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو تمہیں لکھ پڑھ کر دیں، یعنی اپنے آپ کو خریدیں، اپنی قیمت ادا کریں اپنے مالکوں کو، پھر اپنی وہ لکھ پڑھ کر دیں گے کہ ہم اتنے عرصے میں اپنی پیمنٹ اپنی قیمت چکا دیں گے تمہیں، ہاں تم ہمیں آزاد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے اندر تم صلاحیت دیکھو کہ یہ معاشرے کو جا کے گندہ نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے، اگر ان کے اندر اس طرح کی سمجھ بوجھ ہے اور وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بھی رکھ سکیں گے تو تم انہیں مکاتبت کر دو۔ یہ ایک اصطلاح ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ فلاں مدت میں وہ اس کو اتنی رقم ادا کرے گا یا اس کی کوئی متعین خدمت انجام دے گا تو اس کے بعد اسے آزاد کر دیا جائے۔ یعنی اگر وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور یہ غلام اور نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو لازم ہے کہ اس کو مکاتب بنا لو، اس لیے کہ غلامی بجائے خود ذہنی آلودگی اور اخلاقی پستی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہاں یہ امر واضح رہے کہ قرآن کے زمانہ نزول میں غلامی کو معیشت اور معاشرت کے لیے اس طرح ناگزیر سمجھا جاتا تھا جس طرح اب سود کو سمجھا جاتا ہے۔ نخاسوں پر ہر جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور کھاتے پیتے گھروں میں ہر سن و سال کی لونڈیاں اور غلام موجود تھے۔ اس طرح کے حالات میں اگر یہ حکم دیا جاتا کہ تمام لونڈیاں اور غلام آزاد ہیں تو اس کی ایک بڑی تعداد کے لیے جینے کی اس کے سوا کوئی صورت باقی نہ رہتی کہ مرد بھیک مانگیں اور عورتیں جسم فروشی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کا ایندھن فراہم کریں۔ یہ مصلحت تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تدریج یعنی درجہ بدرجہ کا طریقہ اختیار کیا اور اس سلسلے کے کئی اقدامات کے بعد بالآخر یہ حکم نازل فرمایا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوح تقدیر اب غلاموں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی آزادی کی تحریر جب چاہیں اس پر رقم کر سکتے ہیں۔ اس آخری حکم سے پہلے غلامی کے رواج کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات وقتاً فوقتاً کیے گئے، سلسلے کا سب سے اہم حکم سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں بیان ہوا ہے، جہاں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ آئندہ جو لوگ جنگ میں پکڑے جائیں گے مسلمان انہیں غلام نہیں بلکہ قیدی بنا کر رکھیں گے، اور اس کے بعد دو ہی صورتیں ہوں گی، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا یا بغیر کسی معاوضے کے احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ انہیں بھی دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ ہدایت معاشرے کو فرمائی، اور آیت میں من مال الذی آتاکم کے الفاظ لوگوں کے اندر جذبہ شکر کو ابھارنے کے لیے آئے ہیں کہ جو چیز خدا کی دی ہوئی ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو۔ یہی حکم ظاہر ہے کہ ارباب حل و عقد یعنی حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کے لیے بھی ہوگا کہ وہ بیت المال میں سے ایسے غلاموں کی مدد کریں، چنانچہ مصارف زکوٰۃ میں فی الرقاب یعنی گردن چھڑانے کی مد بھی اسی مقصد سے رکھی گئی ہے، یعنی اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو۔ اصل میں لفظ فتایات استعمال ہوا ہے، یہ فتاۃ کی جمع ہے جس کے معنی لڑکی کے ہیں یا چھوکری کے ہیں۔ امت یعنی بڑی اس کے لونڈی کی بجائے یہ لفظ قرآن نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں لوگوں کے نفسیات بدلے
اور صدیوں سے جو تصورات قائم کیے گئے تھے وہ تبدیل ہوں۔ قرآن کا یہی مدعا ہے جس کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص اپنے غلام کو عبد اور لونڈی کو اماں نہ کہے، بلکہ فتیٰ جوان اور فتاة لڑکی کہہ کر پکارے۔ غلاموں کے معاشرتی درجے کو اونچا کرنے کے لیے یہ بھی ایک اہم اصلاح تھی جو غلامی کے بتدریج خاتمے کے لیے کی گئی تھی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو، جو انہیں مجبور کرے گا اللہ پھر ان کو معاف کر دے گا۔ ان لونڈیوں کے اندر یہ احساس کہ وہ پاک دامنی کی زندگی بسر کریں، اسلام کی تعلیمات اور ان کی اصلاحات کی وجہ سے پیدا ہو جو اوپر مذکور ہے۔ چنانچہ بانداز تنبیہ فرمایا کہ اب کوئی شخص ان لڑکیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرے، ورنہ یاد رکھے کہ جبر کی صورت میں اللہ انہیں تو معاف کر دے گا لیکن ان پیشہ کرانے والے اپنا انجام سوچ لیں اور وہ اس گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس تنبیہ، اس خبردار کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس زمانے کے عرب میں لونڈیاں ہی زیادہ تر چکلوں میں بٹھائی جاتی تھیں اور ان کے مالک جو کچھ ان کے ذریعے سے کماتے تھے اس سے آسانی کے ساتھ دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اندیشہ تھا کہ وہ اپنے تمام ہتھ کنڈے ان کو پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے سے روکنے کے لیے استعمال کریں گے، تو اللہ نے ان کو روک دیا کہ اللہ انہیں تو معاف کر دے گا لیکن ان کو نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلًا اس میں مثال ہے من الذین ان لوگوں کی خلو جو گزر چکے ہیں من قبلکم تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اس میں نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ اس تمثیل کی طرف اشارہ ہے جو آگے آ رہی ہے۔ تمثیل کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اب نور کیا ہے؟ نور روشنی کو کہا جاتا ہے۔ روشنی کیا ہے؟ علم ہے۔ مثل نور ہی مثال ہے اس کے نور کی کامشکاتن جیسے کہ ایک طاق ہو، فیہا مصباح جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو۔ المصباح فی زجاجۃ وہ چراغ جو ہے وہ ایک چمنی کے اندر ہو۔ الزجاجۃ اور وہ چمنی کأنہا کوکب دری ایسے چمکتی ہو جیسے چمکتا ہوا موتی یا ستارہ۔ یوقد من شجرۃ جو روشن کیا جاتا ہے درخت سے، مبارکۃ بابرکت درخت کے تیل سے، زیتونۃ جو زیتون کا تیل ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ جو نہ مشرق کا پابند ہے اور نہ ہی مغرب کا۔ یکاد قریب ہے، زیتھا اس کی، یضیء روشنی، آپ ہی آپ بھڑک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار چاہے اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے سے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے مثال۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کی روشنی ہے، انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جس میں ایک چراغ ہو۔ چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے۔ روشنی کے اوپر روشنی، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نور کا کیا مطلب ہے؟ روشنی۔ روشنی کا کیا مطلب ہے؟ علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے نور کی مثال جیسے ایک طاق ہے۔ طاق کیا ہے؟ انسان کا سینہ ہے جس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ کیا ہے؟ یعنی وہ چراغ ایک چمنی کے اندر ہے، یعنی چراغ کیا ہے؟ دل ہے اور وہ ایک چمنی کے اندر ہے اور وہ ایسے چمکتا ہے جیسے چمکتا ہوا تارا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ وہ عہد الست کا قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا۔ عہد الست، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کے اندر وہ روشنی، وہ اپنی توحید وہ ڈال دی ہے، اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنا تعلق ہمارے اندر ڈال دیا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا موتی یا ستارہ چمک رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، وہ ہمارے اندر معرفت موجود ہے، ایسے جیسے چولہے کی فلیم، اس کی جو پائلٹ فلیم ہوتی ہے، جو واٹ ہوتی ہے، وہ جگ رہی ہوتی ہے، تو جب اسے ہم آگ لگاتے ہیں تو وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ ایسے یہ جو ہے ہمارے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ چمک رہی ہے، اللہ کی توحید کے اوپر ہر انسان پیدا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوقد من شجرۃ، یہ روشن کیا جاتا ہے ایک بابرکت درخت کے تیل سے جو نہ مشرق کا پابند ہے نہ مغرب۔ اب یہ تیل کیا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مشرق کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے اور نہ ہی وہ مغرب کے لیے، بلکہ وہ مشرق اور مغرب کا پابند نہیں ہے، یعنی مشرق اور مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رحمۃ للعالمین ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں جو یہ قریب ہے کہ یہ روشنی آپ ہی آپ بھڑک اٹھے، چاہے اسے آگ نہ ہی چھوئے۔ یعنی یہ کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وقت کا رسول آئے اور اسے آ کے یعنی وہی بتائے، بلکہ بعض اوقات جیسے حضرت لقمان تھے، کسی کے اندر یہ روشنی خود ہی آپ بھڑک رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں، اس کے اندر جو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کو پہچان رہی ہوتی ہیں، اللہ کی کائنات کے اوپر تدبر کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وقت کا رسول آ جائے اور وہ اس روشنی کو قبول کر لیں تو کیا ہوتا ہے، نور علی نور، نور پر نور آ جاتا ہے، یعنی وقت کے رسول کی وہ پکار کو سن لیتے ہیں اور اسے قبول کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر روشنی کے اوپر روشنی آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے اس نور کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ اس طرح وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بے شک نور علی نور، ایک تو اس کے اندر جو فطرت کی روشنی ہوتی ہے، دوسری اس کے اندر ایمان کی روشنی جو انسان کے پورے وجود کو نور علی نور بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، ان ترفع، کہ انہیں بلند کیا جائے، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ، ان مسجدوں میں اس کے ناموں کا، ویسبح لہ، تسبیح کرتے ہیں اسی کی، فیہا، اس میں، بالغدو والآصال، صبح و شام، رجال، ایسے آدمی، لا تلہیہم، جنہیں نہیں غافل کرتی، تجارت، ان کی تجارت، ولا بیع، نہ ہی ان کی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون، یہ ڈرتے ہیں، یوماً، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب، جس دن الٹ کیے جائیں گے ان کے دل، والابصار، اور ان کی نگاہیں۔ یہ طاق ان گھروں میں ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ تعمیر کیے جائیں، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں وہ مردان حق صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اور وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو احسن، بہترین معاملوں ان کے عملوں کا، ویزیدہم من فضلہ، اور بڑھا دے انہیں اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فی بیوت ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، یہ ان معاہدوں کی طرف اشارہ ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہوئے، یعنی بیت الحرام اور بیت المقدس، ان کے لیے رفع کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس میں یہ سورہ بقرہ کی آیت جب اللہ نے فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب بلند کر رہے تھے ابراہیم اس گھر کی دیواریں میں، یعنی استعمال ہوا ہے۔ گھروں میں ذکر کیا جاتا ہے، لفظ ذکر یہاں یاد کرنے اور دوسروں کو یاد دہانی کرانے کی تمام صورتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کے ناموں کا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں
غافل نہیں کرتے، نہ خرید و فروخت اور نہ تجارت۔ اوپر جس نور ایمان کا ذکر ہے، اب اس کے حاملین کو نمایاں کر دیا ہے۔ آیت 34 میں الذین خلو من قبلکم کے الفاظ انہی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ ایمان کا چراغ جن دلوں کے طاق میں رکھا جاتا ہے وہ بت خانوں میں میکدوں کے طاق نہیں بناتے بلکہ اللہ کے معاہد کے طاق ہیں۔ چنانچہ جن کے یہ دل ہیں کہ وہ بھی ہر جگہ نہیں ملتے، ان کے ملنے کی جگہ بھی خدا کی مسجدیں اور ان کے معاہد ہیں۔ یہ مؤثر کی وضاحت کے بعد گویا اثر کا بیان ہے کہ نور ایمان سے جب دل روشن ہو جاتے ہیں تو صرف علم ہی نہیں، انسان کا عمل بھی اسی نور کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور خدا کے قائم کیے ہوئے یہ معاہد اس کے ان بندوں سے آباد ہو جاتے ہیں جن کو چشم فلک صدیوں سے یہاں رکوع سجود کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ مخاطبین یعنی جو سامنے قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ وہ بھی علم و عمل کی یہی پاکیزگی حاصل کرنے کی سعی کریں اور ان کے صالحین اسلاف کی یہ تمثیل اسی مقصد کے لیے یہاں بیان ہوئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔